बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ये प्राउड है कि हमने दियार खैर के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा जहाँ पर स्किन को और इस लेवल पे पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है। लाइफ में कोई चीज़ शॉर्टकट नहीं होता, तो आदमी सुनता भी उसकी है जब कोई आदमी सक्सेस कर लेता है। जब डिसीजन मेकिंग फैमिली के लिए करनी है, अपनी वाइफ के लिए करनी है, बच्चे के लिए करनी है, पेरेंट्स के लिए करनी है। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, बहुत जगह पे जाता हूँ, ट्रैवल डिफरेंट सेक्टर में ऑफिस है। जब भी मैं रात को सोता हूँ तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिस कंट्री में बॉर्न हुआ था वहाँ पे मैंने कोई ना कोई दरख्त लगाया है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद है और आज हम अपने नाजरीन के लिए खुद मंसूर साहब के पास चल के आए हैं कि उनका जो चैनल है लाइफ विद मंसूर, उनसे हम कुछ लाइफ टिप्स ले सकें। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साद, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे पास आए। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। और आजकल आपकी वीडियोस हम देख रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग आपने लाइफ लेसन्स वहाँ शेयर कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कुछ आपसे ऐसे सवालात करें जो आज तक अभी ऑडियंस के सामने नहीं आए हैं। डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। तो पहले तो बताएं कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। और मैं बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो का जो सिलसिला हमने जारी किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मेजर मकसद ये है कि लोग जो हैं वो छोटी छोटी टिप लेके अपने आप को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और जिस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और छोटे मोटे एक्सपीरियंस किए हैं वो एक्सपीरियंस को हम उनको जो है उन तक पहुँचा सकें। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मुझे पूरा यकीन है कि जो आपका जो मिशन है और जो गोल है इस पूरे प्रोग्राम को लेते हुए वो बिल्कुल अचीव होगा। तो चलें सवालात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि एमबी है क्या, और ये जो आपने सफ़र स्टार्ट किया है, एक ज़बरदस्त आप बड़े टाइकून है कनाडा के अंदर, और जो पाकिस्तान में आपने जो इतनी एम्प्लॉयमेंट दी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि यहाँ तक पहुँच कैसे गया। पहली चीज़ तो मैं आपको थोड़ा सा एमबी की आपको डेफिनेशन बताऊं कि एमबी की डेफिनेशन मंसूर मेरा नाम है, मंसूर ब्रदर्स इंटरप्राइजेस। मेरा एक ही भाई है, उसका नाम महमूद है। तो मैंने 1996 में कनाडा में माइग्रेट किया था अपनी तालीम को यहाँ पे एमफिल केमिस्ट्री में करने के बाद। यहाँ पे मैं डीएचए के कॉलेज में प्रोफेसर था, नेशनल ओशनोग्राफी के अंदर साइंटिफिक ऑफिसर था, और बड़े बड़े यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर थे उसमें बड़ा पढ़ाता था और मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक़ था। किस्मत ने साथ दिया, किस्मत ने इमिग्रेशन दी और 96 में कनाडा लैंड हो गया। जब कनाडा लैंड हुआ तो कनाडा उस वक्त समझ में नहीं आता था कि कनाडा है क्या। बाद में पता लगा कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमने अपनी सफ़र का ये आगाज़ किया और हमने ये डिसाइड किया कनाडा के अंदर कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है कनाडा के अंदर तो कुछ ना कुछ अपना ही करना है। पर यही सोच जो है वो हमें यहाँ तक लेकर आई। अच्छा, तो आपने जो ज़बरदस्त आपने जो बताया अपना जर्नी का, तो ये बताइए कि आप अभी कौन कौन से सर्विसेज दे रहे हैं और किन किन बिजनेस में आप लोग इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जो है वो तकरीबन 20 के करीब कंपनीज हम इस वक्त रन कर रहे हैं। इसमें से जो सबसे स्किल मैं कहूँगा कि हमने बहुत इनोवेटिव जो काम किया है, वो सारे इनोवेटिव काम हैं, लेकिन हमने बड़ा यूनिक काम जो किया है वो हमने कनाडा के अंदर जो है वो अपना वाइट लेबल एटीएम मशीन का एक स्विच लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम तमाम वीज़ा, मास्टर कार्ड, इंटरनेट की ट्रांसैक्शन प्रोसेस करते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ये प्राउड है कि हमने दियार खैर के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा जहाँ पर स्किन को और इस लेवल पे पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है। मेरे ख़्याल में ये सब कुछ करम जो है वो इसलिए है कि आपकी डेडिकेशन और आपका जो है एक विजन जो है वो आपको वहाँ पे लाया। साथ ही साथ हमने जब मेरा अपना व्यू है कि जब भी आप अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपने सब चीज़ें आप एक ही बास्केट में डाल देंगे तो आपको बाज़ वक़्त अप एंड डाउन्स आते हैं। तो अगर आपने बास्केट मुख्तलिफ रखी हुई हैं तो कभी एक बास्केट वीक होती है तो दूसरी बास्केट स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरी वीक होती है, तीसरी स्ट्रॉन्ग होती है। और इस तरह से मैंने ये पूरा
امپائر کھڑا کیا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں اس امپائر کے پیچھے جو ہے وہ صرف منصور نقوی کی تو ایک نام ہے, ایک شخصیت ہے, ایک چیز. اس کے پیچھے میری فیملی, میرا بھائی, میرے دوست, میرے باپ, میرے بہت سے لوگ انوالو ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں کنٹری ہیڈ علمدار, ہمارے پاس سید عارف رضا, میرے بہنوئی. یعنی میں ہمیشہ, میری کوشش ہوتی ہے جو سکسیس کے پیچھے میں آپ کو شارٹ میں آنسر کروں, کہ اگر آپ اپنی فیملی کو جوڑ کے چلیں گے تو آپ کو سنسریٹی وہیں سے شروع ہوگی. اور میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ لائف میں کوئی چیز شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ کبھی یہ نہیں سمجھیں کہ آپ میں لائف میں اچھے لوگوں کو آپ جوڑ سکتے ہیں لیکن اپنی فیملی کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ چیز سیکھ لی کہ پہلے شروعات اپنے گھر سے کرو, اگر آپ کو ہنر آ گیا کہ فیملی کو کیسے جوائن رکھنا ہے, فیملی کو کیسے جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم میں رکھنا ہے, تو آپ کی قسمت میں اچھے سے اچھے لوگ ملتے چلے جائیں گے, جڑتے چلے جائیں گے. بہت اچھی ایڈوائس دی آپ نے منصور صاحب. اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنی لائف کی آپ ایک جرنی آپ نے پوری گزاری ہے, تو اس کے اندر ظاہر ہے اونچ نیچ بھی آتے ہیں, تو کوئی ایسا واقعہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے لیے بہت ریگریٹفل تھا, تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کریں؟ دیکھیے, زندگی میں نے ایک چیز سیکھی ہے جو میں آپ کے تمام سننے والوں کو بتاؤں گا, دیکھنے والوں کو بتاؤں گا, کہ دیکھیے جب بھی زندگی میں آپ کوئی بھی فیلئر ہوتا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آج آپ کے پاس زندگی کا ایک فیل ترین آدمی آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے, آپ تو اس کو اپنے کمرے میں داخل بھی ہونے دیں گے, ہم تو اس سے بات بھی نہیں کریں گے, ہم تو اس سے کوئی تذکرہ بھی, کوئی ایڈوائس لینے کی کوشش بھی نہ کریں گے. لیکن جب آج امیزون کا آنر, فیس بک کا آنر, جب وہ اپنی آ کے بیوقوفیاں گنواتا ہے تو ہم کتنی غور سے اس کی باتیں سنتے ہیں اور اس کو اشش کرتے ہیں کہ اس نے اپنی ان غلطیوں کے ساتھ ساتھ اس نے کیسے ترقی آپ نے کی ہے. تو آدمی سنتا بھی اس کی ہے جب کوئی آدمی سکسیس کر لیتا ہے, ورنہ تو صرف ایک کہنے کو ہے کہ میں بہت اچھا لسنر ہوں. میں نے انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھا اپنے, کہ ہمیں کیسے جو ہے وہ یہ جو پورا امپائر ہم نے کھڑا کیا ہے اس میں کیسے لوگوں کو جوڑ کے رکھا جائے, اور یہ جوڑنے کا فن جو ہے یہی مجھے آج اس نے یہاں پہنچایا ہے. ذرا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے, جب آپ چھوٹے تھے تو کیسے آپ نے اپنی لائف گزاری ہے ایز اے کڈ, اور شرارتی تھے, غصے والے تھے, کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. میں آپ کو بڑا دلچسپ قصہ سناؤں. میں چھوٹا تھا اور اس سے آپ کو میری شخصیت اور میری ڈیڈیکیشن کا اندازہ ہوگا. مجھے پورا تو یاد نہیں, لیکن مجھے پیرنٹس نے ضرور بتایا کہ یہ کراچی کا بہت بڑا واقعہ تھا. میری عمر ہوگی کوئی 3-3.5 سال کا ہوں گا میں. ہمارے پاس دروازے پہ دستک ہوئی, میری والدہ صاحب باہر نکلی اور ایک کلئی والا جو ہے وہ آیا دروازے کے باہر. انہوں نے اس کو برتن دیے کہ اس پہ تم کلئی کر دو. وہ اس کو برتن دے کے چلی گئی, میں اس کو کلئی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اس کلئی والے نے سارے برتن سمیٹے اور وہ کسی سمت کی طرف نکل گیا. میں چھوٹا سا بچہ, میں نے دل میں یہ سوچا, اور یقیناً یہی سوچا ہوگا, کہ میرے برتن شاید یہ چوری کر کے لے کے جا رہا ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور میلوں اس کے پیچھے چلا گیا, اور اس طرح ایک جھوپڑی میں جا کر اس نے کہا کہ بچہ یہاں بیٹھ جاؤ, میں کلئی کر رہا ہوں, اس کے بعد ہم واپس تمہیں اپنے گھر چھوڑ دیں گے. وہ کلئی کے برتن جب کمپلیٹ ہوئے تو پتہ لگا پورا پاکستان ہل چکا تھا. فیملیز, ریلوے اسٹیشن, ہر جگہ پہ افواہ تھی کہ بچہ کڈنیپ ہو چکا ہے. جب پولیس نے چھاپے مارے ہر جگہ پہ تو میری بازیابی ہوئی کہ میں کلئی والے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ قصہ آج بھی میں یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ دیکھو, اگر زندگی میں کوئی سوچ ہو تو وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, لیکن وہ ہمیشہ اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. زبردست. اچھا جی, تو یہ بتائیے کہ فیملی اور ورک لائف بیلنس, ظاہر ہے کہ آپ کا ایک فیملی بھی موجود ہے آپ کے ورک کے ساتھ ساتھ, لیکن ہوتا تو ہوگا کہ چیلنج فیس کرتے ہوں گے
کہ کام کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو ٹائم دینا، یا وہاں سے آپ کو کیا ٹف ٹائم کہہ سکتے ہیں نا، ٹف ٹائم ملتا ہے؟ تو آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں، تو ذرا اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیے اپنی۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس پہ پوری ویڈیو بنائی ہے اس کی، آپ میری ویڈیو ضرور دیکھیے گا کہ فیملی اور ورک کو کیسے الگ کیا جائے. لیکن میں آپ کا سوال دیتا ہوں کہ دیکھیے جب ورک آپ کا مذہب ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس چیز سے ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی. اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے جو آپ کو صرف اپنانا ہے. اپنانا یہ کہ آپ کو اپنی فیملی ایسے بلڈ کرنی ہے کہ وہ اس سسٹم کا آپ کے ساتھ حصہ بن جائے. دونوں کو الگ رکھنا بہت ضروری ہے. مکس کرنا بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے. فیملیز کے مسائل ہیں وہ بزنس میں ڈسکس نہ ہو، اور جو بزنس کے مسائل ہیں وہ فیملی میں ڈسکس نہ ہو. میں نے اپنی اس جرنی کے اندر آج تلک اپنی فیملیز میں بزنس کی ڈسکشن گھر جا کے کوئی ویک ایریا شیئر نہیں کیا. ہمیشہ گڈ نیوز تو شیئر کی ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو آپ گھر والوں کی جیسی بات کریں، اور جب آپ دونوں کو الگ رکھتے ہیں تو اس کو، آپ کی وائف کو آپ کی فیملی کے آپ کے بزنس کے مسائل کا معلوم نہیں ہوتا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ اپنی لائف خود بہتر کر لیتے ہیں. لیکن ایک اور بھی ٹپ دوں آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ کے سوال جواب میں، کہ جب بھی آپ کے کام کا لوڈ زیادہ ہو تو اگر آپ فیملیز کو اس کا ایڈونچر بنا لیں. میں بہت ٹریول کرتا ہوں، بہت جگہ پہ جاتا ہوں، ٹریول ڈفرینٹ سیکٹر میں آفس ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو فیملی کے ساتھ ایڈونچر بنا لوں. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی اور پرسنل لائف دونوں بیلنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ بتائیے آپ کہ فیملی میں آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ لوگ آپ کو کس طریقے سے جانتے ہیں؟ آپ کے لیے کیا پرسپیکٹیو رکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بڑا اچھا روشنی آپ کا ڈالیے. سوال ہے کہ انسان جو ہے کی ایڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کی فیملی سے ہی پہلے ہوتی ہے. اگر آپ فیملی کے اندر لیڈر نہیں ہیں، فیملی کے اندر آپ کی صلاحیت نہیں کہ آپ کی بات سنی جائے، فیملی کے اندر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ کو ایکسیپٹ کیا جائے، تو زندگی کے دوسرے لوگ آپ کی یہ تینوں صلاحیت کو کیسے مان سکتے ہیں؟ تو میں اس معاملے میں بہت لکی ہوں کہ گھر میں جو ڈیسیجن اگر لے لیا، اس لیے نہیں کہ کوئی آرڈر ڈیسیجن ہے، وہ ان کی رسپیکٹ ہے کہ وہ اس طرح سے اون کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے بینیفٹ کا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو جب ڈیسیجن میکنگ فیملی کے لیے کرنی ہے، اپنی وائف کے لیے کرنی ہے، بچے کے لیے کرنی ہے، پیرنٹس کے لیے کرنی ہے، بھائی کے لیے کرنی ہے، بہن کے لیے کرنی ہے، دوست کے لیے کرنی ہے، تو امپورٹنٹ ترین بات جو ہے نا اس کی ایک لائن سینٹینس میں ہے کہ آپ نے ان کا انٹرسٹ کیا سوچا ہے، اور جو ڈیسیجن آپ میڈ کر رہے ہیں ہسٹوریکلی آپ کے کتنے ڈیسیجن غلط ہیں اور کتنے ڈیسیجن صحیح ہیں. یہی چیز آپ کی لیڈرشپ کو بہتر سے بہتر کرتی ہے. اچھا جی. ایک دن کا روٹین آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور جو پوری رات ہوتی ہے تو اس پورا ایک جو ڈے ہے آپ کا، وہ آپ کا روٹین کیا ہے؟ دیکھیں میرا لائف بہت سخت لائف ہے. میرے آفیسز ایسٹ سے لے کر ویسٹ کوسٹ میں آفیسز ہیں، جس میں سورج جہاں طلوع ہوتا ہے ایک جگہ پہ سورج غروب ہوتا ہے. جہاں پہ طلوع ہوتا ہے وہاں پر بھی مجھے فریش رہنا ہے، جہاں پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی طلوع ہوا تھا اور وہاں پہ میں کام کر چکا ہوتا ہوں. تو دونوں سائڈ پہ مجھے جو ہے وہ بہت سنبھل کے چلنا ہوتا ہے. تو میری لائف کے 24 گھنٹوں میں سے میری زندگی کے 20 گھنٹے کم از کم ورک میں گزرتے ہیں. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب 10-12 گھنٹے میری لائف کے گزر جائیں کہ باقی 8 گھنٹے اس کو اس طرح سے سیٹ اپ کیا جائے کہ فیملی لائف بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور فیملی والے آپ کی لائف کو انجوائے بھی کریں، اور ان کو ساتھ منگل رکھا جائے تاکہ وہ ایک رن اراؤنڈ رہے. تو میری لائف صبح کا اٹھنا ارلی مارننگ، میں بلیو کرتا ہوں کہ جو شخص ارلی مارننگ نہیں اٹھتا وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. میں ارلی بیڈ ہوں. ارلی بیڈ سے اٹھنے سے فائدہ یہ ہے کہ آپ فریش رہتے ہیں. اس کے بعد ڈائریکٹ آفس، کافی پینا، واپس آفس پہ جانا، میٹنگز کرنا، ایجنڈے کو فالو کرنا، اسٹرکٹ ایجنڈے کو فالو کرنا. کوئی بھی ٹاسک اگر ہارڈ ٹاسک ہے اس کا پلان کرنا، اس کو ڈیفینڈ کرنا. اسی طرح سے میرے 20 گھنٹے گزر جاتے ہیں
4 گھنٹے بیڈ پر مشکل ہوتا ہوں، اس کے بعد یہ زندگی کا سفر 7 ڈیز اسی طرح کا سفر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک سکسیزفل انٹرپرینور ہوتا ہے اس کی لائف ایسی ہی ہارڈ ہوتی ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں جو سکسیزفل کی سٹوری ہے، اس کی فرسٹ جنریشن جو ہے اس کو ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا اس کی سیکنڈ جنریشن کو ہارڈ ورکنگ نہیں کرنی۔ آپ نے کتنی اگزامپل دیکھی ہوگی کہ بڑے بڑے امپائرس کولیپس ہو گئے اگر اس کی صحیح طرح پہ ٹیک کیئر نہ کی گئی۔ تو میں آپ کے آنسر کو یہی کہوں گا کہ کسی بھی سکسیزفل جرنی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو ہارڈ ورکنگ مسلسل کرنی ہے۔ اچھا، کھانے پینے کے تو بڑے شوقین ہوں گے، تو ذرا بتائیے آپ کی فیوریٹ ڈشز وغیرہ۔ کھانے پینے کا بہت شوقین ہوں، بہت پکی ہوں، اور گھر والے اس سلسلے میں بہت پریشان ہیں، اور گھر والے اب تو بہت عادی ہو چکے ہیں۔ جب میں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتا ہوں تو پہلی میری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میں آئی نیور ایٹ الون، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ گروپ بیٹھ کے کھانا کھائے، نمبر 1۔ نمبر 2، سنگل ڈش نہ ہو، ڈش میں ذائقہ ضرور ہو۔ میری فیوریٹ ڈش حلیم ہے، بریانی ہے، اور بہت سی ایسی چٹپٹی چیزیں جو کہ ذائقے میں اچھی پکی ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جب اس ٹیبل پہ گفتگو ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک الگ عجب سا محسوس ہوتا ہے، چاہے میری فیملی ہو، ہم سب مل کے کھانا کھاتے ہیں، آفس ہو، ہم سب مل کے کھانا کھاتے ہیں، یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہی تسکین کرتی ہے، اور یہی میرا انجوائمنٹ ہے۔ اچھا جی، کوئی ایسی ڈش جو آپ بالکل پسند نہ کرتے ہو، اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ مجھے آج نہیں کھانی؟ ہاں بالکل، بہت سی ایسی ڈشز ہیں جو میں بالکل پسند نہیں کرتا، کہ جس میں لیکن ظاہری بات ہے وقت کے اتار و چڑھاؤ میں، وہ کہتے ہیں نا جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اس کا سارے نخرے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس معاملے میں تھوڑا سا لکی ہوں کہ میرے نخرے مزید بڑھ گئے۔ پہلے میری والدہ نے، بہنوں نے نخرے اٹھائے، پھر میری وائف نے مجھ سے 2 گنا نخرے اٹھائے، اور جو ہے میں ہر چیز کھانے کو تیار ہوں جس کو لیکن میں ہر وہ چیز کھانے کو تیار نہیں ہوں جس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، اور فوراً ٹیبل سے اٹھ جاؤں گا۔ یہ میری فیملی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تو آپ کی وائف ایسی کوئی چیز جو سب سے زیادہ بیسٹ بناتی ہوں اور آپ کو بہت پسند ہو کہ میں یہ ڈیلی بھی کھاؤں گا، اگر ڈیلی بنائیں گے تو میں ڈیلی کھاؤں گا، ایسی کیا ڈش ہے وہ؟ سب سے اچھی ڈش جو ہے وہ مجھے نہاری پائے مجھے بہت پسند ہے، چٹپٹے چھولے مجھے بہت پسند ہیں۔ اگر یہ ڈش اچھی بنے روز آئے تو میں اس کو بہت انجوائے کروں گا۔ اچھا جی، تو اب بتائیں آپ پاکستان کے بارے میں، کہ آپ پاکستان میں جو آپ کا اتنا ریگولر وزٹ ہوتا رہتا ہے، ماشاءاللہ آپ کے یہاں کافی بزنسز اور ڈفرینٹ لوکیشنز پہ موجود ہیں، تو یہاں کے آپ کیا پلان ہے آپ کے آگے کے وے فارورڈ؟ آپ کی یہاں پہ جو آپ امپلائمنٹ دے رہے ہیں، یہاں پر جو آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے آپ کا، اور گول کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان، بینگ اے پاکستانی، پراؤڈ ٹو بی پاکستانی، آئی بورن ان پاکستان۔ سب سے پہلے تو مجھے جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کنٹری میں بورن ہوا تھا وہاں پہ میں نے کوئی نہ کوئی درخت لگایا ہے، ایک امپلائمنٹ کا درخت لگایا ہے، جس میں مجھے بہت پراؤڈ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی میری زندگی کا پروفٹ ہے۔ پاکستان کے اندر ہم بڑی ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، کینیڈا کی امپلائمنٹ کو پاکستان کی امپلائمنٹ سے کنٹرول کرنا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے پاکستان کے اندر اپنے برانڈ نیو 3 بزنس اسٹیبلش کیے ہیں، جس میں ہم نے ایم فوڈ ہم نے لانچ کی ہے، جس میں آپ آن لائن ایم فوڈس آرڈر کر سکتے ہیں، ایم رائٹ جس میں ہم نے آپ رائٹ شیئر پروگرام کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کو پروموٹ کیا ہے جس میں لوکل بزنس کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بے تحاشا اسکوپ ہے، اگر آنیسٹی سے کام کیا جائے اور ٹیم اچھی ہو تو آپ یہ سارے ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایسے کون سے پلیٹ فارمز ہیں جس پہ لوگ آپ کے پاس آ کے مزید آپ کی کمپنی کے بارے میں اور آپ کے بارے میں جان سکیں گے، اور آپ اگر ان کو آپ کے ساتھ آپ کی فیملی میں شامل ہونا ہے، ایم بی فیملی جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس کے اندر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک ٹپ دوں، آپ انجوائے کریں گے۔ آج سے 5 سال پہلے، یہ میرا 5 سے زیادہ 7 ایئر اگو میرا یہ انیشیٹو تھا، میں نے ایک ممبرشپ لانچ کی تھی MBBP، ایم بی بزنس پارٹنر کے نام سے۔ وہ صرف اور صرف میں نے کی تھی کہ ریفنڈیبل $10 پلس ٹیکس یو پے کرو، یو آر پارٹ آف آور فیملی۔ اس میں آپ کو تمام انفارمیشن ایم بی کی گروتھ، ایم بی کے بارے میں تمام چیزیں آپ کو ملیں گی، اور میں سمجھتا ہوں یہ پلیٹ فارم جوائن کر لیا جائے، یا ہماری ویب سائٹ پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں www.mbe4u.com، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیں ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔
कोई लास्ट टिप आप यूथ को देना चाहेंगे कि वो अपनी डायरेक्शंस कैसे सेट करें और कामयाबी कैसे हासिल कर सकें? मैं अपने यूथ को ये डायरेक्शन देना चाहूँगा कि चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें डेडिकेशन ज़रूर लेकर आएँ। अगर और ये मत घबराएं कि मेरे पास शोहरत नहीं है, पैसा नहीं है, या मुझे मेरे ताल्लुकात नहीं है। बिलीव करें, अगर आपकी डेडिकेशन आपके साथ है तो आप ये तीनों चीज़ें खुद अचीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और आपसे मिलते रहेंगे जब आप पाकिस्तान विज़िट करेंगे। आपको हम मज़ीद चीज़ों पे हम आपके पास आएँगे ताकि आप एक अच्छा मैसेज और आपसे जो हम चीज़ें लर्न करते हैं वो हम सीख सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।